नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हमारे आज के लेक्चर का आगाज जो है वो सूरतुल ज़ुखरुफ से होगा। पारा नंबर 25 का सेकंड हाफ हम आज पढ़ेंगे और फर्स्ट पार्ट हमने कल मुकम्मल कर लिया था और जो बकिया हिस्सा है वो इंशाल्लाह ताला हम आज कंप्लीट करेंगे। तो ये रुकू जो है वो 26 से लेकर 35 आयत पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 26 से लेकर 30 तक की जो आयत हैं उनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी कौम से और अपने वालिद से ऐलान बरात किया था। तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और अपने वालिद को दावत हक दी मगर उन्होंने इनकार कर दिया उनसे, तो तब आपने उनसे ऐलान बरात किया था। बरात से मुराद है ला ताल्लुकी या बेजारी का इजहार करना। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे चूंकि वो भी मुसलमान नहीं थे और उनकी कौम के जो लोग थे वो भी नाफरमान थे, इसी वजह से उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमसे और तुम्हारे बुतों से यानी कि तुम्हारे माबूदों से ऐलान बरात करता हूँ सिवाय उस माबूद के कि जिसने मुझे पैदा किया और यकीनन वही मुझे आगे भी रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जा रहा है तो इसका मकसद ये है कि उस वक्त के जो कुरैश और अरब की कौम थी तो उनको भी ये कहा जा रहा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के गलत रास्ते को नहीं चुना बल्कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। तो इसमें हम सब के लिए भी यही लेसन है कि हमने अपने आबाओ अजदाद की जो है वो अंधी तकलीद नहीं करनी, हमने हक को तलाश करना है, हमने वो नहीं करना कि जो हमारे बाप दादा करते थे। अब अगली जो आयत है आयत नंबर 28 में बताया जा रहा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही वसीयत आगे अपने बेटों को भी की और अपने पोतों को भी की कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है और तुमने इसी पर कायम रहना है, यानी कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। उनको तौहीद की जो है ताकीद की गई। आयत नंबर 31 में मुशरिकीन मक्का के इस तंजिया सवाल का जिक्र हुआ है कि जो वो ये कहते थे कि कुरान जो है वो मक्का के किसी दौलतमंद इंसान पर क्यों नाजिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर अल्लाह उनके जवाब में फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि ये कुरान अल्लाह के फजल और रहमत से नाजिल हुआ है। तो लोगों को चाहिए कि इस पर यानी कि कुरान के मिलने पर खुशियां मनाएं। वो ज्यादा बेहतर है उन चीजों से कि जो ये लोग जमा कर रहे हैं। क्या जमा करें? सोने चांदी मालो दौलत, यही करते हैं ना हम लोग कि बस ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर लें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुरान मजीद जो है ये उससे ज्यादा बेहतरीन चीज है, क्योंकि कुरान पाक को जब हम समझते हैं, इस पे अमल करते हैं, हमें हिदायत हासिल होती है और यही जो है आखिरत में हमारे काम आएगी और हमें हमेशगी वाली जो है वो खुशियां अता की जाएंगी। फिर आयत नंबर 32 में दौलत की तकसीम का बताया गया। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन लोगों को अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि जिनका ये जो है माइंड सेटअप था। वैसे देखा जाए तो आजकल के दौर में भी यही सब हो रहा है ना कि हमारी नजर में हम लोग जो अमीर होता है, जिसके पास दौलत होती है, तो हम समझते हैं कि कोई अहम ओहदा जो है वो उसी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि कुरान मजीद जो है वो किसी दौलतमंद इंसान पे इसलिए नाजिल नहीं किया गया क्योंकि दौलत की जो तकसीम है वो तो कारोबार दुनिया के निजाम को चलाने के लिए बनाया गया है, ताकि मालदार लोग जो है वो तंग दस्तों को मुआवजा देकर उनसे काम ले सकें। अगर अल्लाह ताला सबको एक जैसा ही बना देते तो फिर कोई किसी की मुलाजमत क्यों करता। और फिर साथ ही अल्लाह ने यह भी बता दिया कि अलबत्ता आखिरत में जो कामयाबी है वो दौलत से नहीं बल्कि पाकीज़ा किरदार से मिलेगी।
تو اگلی جو آیت ہے، اس آیت کی وجہ سے ہی اس سورہ کا نام زخرف رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں سونے کا ذکر ہوا ہے اور زخرف کا مطلب ہے سونا۔ تو آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہی ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو سونے کے گھر بھی عطا کر دیتا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، لیکن اصل اہمیت تو آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور یہ نعمتیں تو انہی کو ملیں گی جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا سورہ زخرف کا جو 3rd رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم 4th رکوع سٹارٹ کریں گے، جو کہ آیت نمبر 36 سے لے کر 45 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کا ٹائٹل ہے شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 36 میں خبردار کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس آیت میں اس رکوع کے ٹائٹل کا جواب بھی موجود ہے، یعنی کہ اللہ نے بتایا کہ جو انسان بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر بطور سزا شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 37 میں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ کیسے ساتھی بنتا ہے؟ یعنی کہ وہ ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور ان کی خواہشات کو ابھارتا ہے اور انہیں اللہ کی نافرمانی میں مشغول رکھتا ہے۔ پھر آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو وہ انتہائی نادم ہوگا، افسردہ ہوگا، اور اس وقت وہ گمراہ کرنے والے شیطانوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں پہ شیطان سے مراد صرف یہ وہی والا ابلیس نہیں ہے، بلکہ دیکھیں شیطان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ وہ برے دوست ہمارے، وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں ان سب سے مراد لی جا رہی ہے کہ روز قیامت ہم نے جن جن کی، مطلب دنیا میں تو ہم بڑے دوست بنے پھرتے ہیں نا، بہت سی غلط سوسائٹی میں اکثر لوگ پڑ جاتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ آخرت میں اپنا انجام دیکھیں گے اس وقت وہ انہیں ان سے دور بھاگنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے اس وقت انہیں نفرت محسوس ہو رہی ہوگی کہ کیوں ہم نے ان کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں اسی شیطان کے ساتھ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 40 سے لے کر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کے ایمان نہ لانے پر غم زدہ نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بحث کرے، ہم سے بلا وجہ الجھے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام کر کے وہاں سے گزر جانا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا 4th رکوع کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم پڑھیں گے 5th رکوع، جو کہ آیت نمبر 46 سے لے کر 57 تک کی آیات پر، 46 سے لے کر 56 آیات پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کا ٹائٹل ہے آل فرعون کی بدنصیبی۔ تو آیت نمبر 46 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، یعنی کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، جس میں ید بیضاء اور عصا شامل ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ ان بد نصیبوں نے ان نشانیوں کا بھی مذاق اڑایا۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ان پہ عذاب بھیجے، یعنی کہ ایک عذاب نہیں، ان پہ کافی زیادہ مشکلات آئیں تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہوں، اور شاید یہ بھی تھا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں، اور وہ یہ وعدہ بھی کرتے تھے کہ اگر ہم پر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کے اوپر سے کچھ دیر کے لیے بھی عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر سے وعدہ خلافی کرنے لگ جاتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، کیونکہ وہ بار بار اپنے عہد سے مکر جاتے تھے۔
پھر آیت نمبر 51 میں فرعون کا ذکر ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر اپنی بڑائی کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کا مذاق اڑایا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ سارے معجزات دکھائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کی قوم جو ہے وہ کافی حد تک ایمان لانے ہی لگی تھی آپ پر، لیکن پھر فرعون نے کیا کیا کہ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی کہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں تو پورے مصر کا بادشاہ ہوں، جبکہ موسیٰ کے پاس تو کوئی بھی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو ہر وقت وہ پھر فرشتوں کے گھیرے میں رہتے، کیونکہ ان کی نظر میں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو اور آگے پیچھے باڈی گارڈز ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس نے یہ کہا کہ اگر نبی پاک اللہ کے فرشتے ہیں، سوری اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ان کے آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں گھومتے، ان کے ساتھ کیوں نہیں فرشتوں کی کوئی فوج ہوتی، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سونے کے کنگن کیوں نہیں ہوتے۔ تو یہی ڈیمانڈز جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایمان لانے کے لیے جب کفار جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی یہی ڈیمانڈز رکھا کرتے تھے کہ سونے کے مکانات اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے کے آئے نا ہمارے، وہ یہ شرائط رکھتے تھے کہ ہم اس شرط پہ ایمان قبول کریں گے کہ اگر آپ ہمیں معجزہ دکھائیں جس میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کو سامنے لے آئیں یا فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہی تھی اور سبھی کو دعوت کے سلسلے میں ایک جیسے مراحل سے گزرنا پڑا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں خصوصی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بار بار بیان فرمائے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہو اور آپ صبر و استقامت سے کام لیں اور آپ کے زمانے کے کفار کو پہلی کافر اقوام کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ اور جب فرعون نے ایسی باتیں کی تو اس کی قوم بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ خود بھی نافرمان تھی، تو پھر اس کی قوم نے کیا کیا کہ اپنی سرکشی کی آخری حدوں تک وہ پہنچ گئے، تو پھر اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہاں پہ ہمارا سورہ زخرف کا رکوع نمبر 5 کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 6 جو کہ آیت نمبر 57 سے لے کے 67 تک ہے، اور اس رکوع کا ٹائٹل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ 6 رکوع میں مشرکین مکہ کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی اس کو رد کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 58 میں مشرکین کا ذکر ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ تو فرشتے ہیں، چونکہ تو وہ عیسائیوں کے معبود یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انسان تھے اور کئی بشری کمزوریوں کے بھی حامل تھے، اور اس کے علاوہ ان کے ماننے والے یہ بھی تصور رکھتے ہیں کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔ تو اگلی جو آیات ہیں 59 سے لے کر 67 تک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے جو سوالات تھے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے، انہیں صلیب نہیں دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قرب قیامت ان کا دوبارہ نزول ہوگا، اور وہ بہت بڑے واضح معجزات لے کر آئے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام جو ہے بن باپ کے پیدا ہوئے اور اپنی پیدائش کے فوراً بعد پنگوڑے میں ہی آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو خاص اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی، یعنی کہ انہوں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پیغام یہی دیا تھا کہ آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مخالفت کی۔ پھر آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی تو ان کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو کہ آج بہت گہرے دوست بنے پھر رہے ہیں تو اس روز وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نیک ہیں، تو اس وقت وہ بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں دنیا میں، جو لوگ دوست ہیں تو وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، کیونکہ روز قیامت انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ہم رکوع نمبر 7 کا آغاز کریں گے، جو کہ اس سورہ کا آخری رکوع ہے، اور یہ 68 سے 89 پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کا ٹائٹل ہے مشرکین مکہ کی محرومی۔ آیت نمبر 60 سے 73 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، فرما بردار ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 68 میں یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ مجھے بے حد انسپائر کرتی ہے، بہت ہی زیادہ موٹیویٹ بھی کرتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، تاکہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے یہ سب جو ہے وہ سننے کو ملے۔ یا اللہ ہمیں بھی جنت کے حقدار بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے مخاطب ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے اس روز کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تم پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم رنجیدہ ہو، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے بہت سی نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اور ان اعمال کی بنا پر کہ جو تم دنیا میں اچھے اعمال کرتے تھے، یعنی جنت میں تمہارا داخلہ اور اس کی تمام نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی قدردانی اور قدر افزائی کا ایک شاہانہ انداز ہے۔ پہلے جنت کا نظارہ بیان کیا گیا اور نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دی گئیں۔ اب آگے جو آیت نمبر 75 ہے، تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو مجرم ہے، جو نافرمان ہے، اور جنہوں نے آیات کا انکار کیا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے، ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم ان پر کوئی ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم خود کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو اپنے رسولوں کے ذریعے سچا دین اور سچی تعلیمات پہنچا دی تھی نا۔ تو اب جو لوگ ان سے انکار کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو جس کا نتیجہ آج ان کے سامنے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کر انعام کے طور پہ جنت کو پالیں، یا پھر اپنی مرضی کریں اللہ کی نافرمانی کر کے، اور بطور سزا پھر ہمیں دوزخ کا عذاب پائیں۔ تو اس کا فیصلہ اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے لیے کون سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم خود کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81 میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ ان کو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کرتے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 82 سے لے کر 85 تک اللہ کی عظمت بیان کی گئی کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، اور اسی کی بادشاہی ہے۔ آیت نمبر 86 میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے، وہاں پر گواہی صرف حق کی ہی ہوگی۔ آیت نمبر 88 میں مشرکین مکہ کی بدنصیبی اور محرومی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، میری یہ قوم ہر دھرمی اور ضد پر اتر آئی ہے، اور یہ لوگ تو میری بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے جواب میں آیت نمبر 89 جو کہ اس رکوع کا آخری آیت بھی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ سے بلا وجہ بحث کرتے ہیں، آپ سے الجھتے ہیں، آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اب آپ ان کو نظر انداز کر دیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو سلام کہہ کے گزر جائیں۔
کیونکہ یہ لوگ تو جاہل ہیں اور ایمان نہ لانے کا جو انجام ہے وہ یہ خود بہت جلد دیکھ لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سورہ زخرف سے کیا سیکھا، کیونکہ یہاں پہ ہماری سورہ زخرف کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے سورہ زخرف سے سیکھا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو کام ہے چونکہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو اسی لیے ہم نے بھی وہی کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس راستے کو اختیار کرنا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس پہ شیطان جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمیں خود بھی دین پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ دین اسلام پر قائم رہیں۔ اور ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بلا وجہ بحث مباحثہ کر رہا ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، جسٹ بحث کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ان کو سلام کر کے وہاں سے خاموشی سے گزر جانا ہے، ان کو نظر انداز کرنا ہے، ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انسان کے پاس دنیا میں چاہے جتنا بھی بڑا عہدہ ہو، کتنی بھی دولت ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہی ہوگا، کیونکہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ملے گی۔ اور انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کون سی راہ چنتا ہے، اسی لیے آخرت میں ملنے والی سزا کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الدخان، ہماری جو نیکسٹ سورہ ہے، اور اس کا پہلا رکوع 1 سے لے کر 29 آیات پر مشتمل ہے۔ تو دخان کا مطلب ہے دھواں، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اور اس رکوع کا ٹائٹل ہے آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام۔ تو سورۃ الدخان کا جو پہلا رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل ہوا، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے کہ جس مبارک رات میں یہ کتاب نازل ہوئی تو اس رات کا بھی بہت زیادہ، اس کی رات کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ سورۃ دخان کا جو پہلا رکوع ہے اس کی پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر 2 سے لے کر 5 تک جو آیات ہیں اس میں اس مبارک رات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا، اور اس مضمون کو سورہ قدر میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، بہت وضاحت کے ساتھ، جیسے کہ اس ٹاپک کے اوپر پوری ایک سورہ موجود ہے، سورہ قدر۔ تو اس خاص رات کا جو ذکر ہے وہاں پر بھی کیا گیا تھا، وہاں اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور یہاں پہ لیلۃ المبارکہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 3 میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ اس رات پورے سال کے تمام اہم فیصلے طے کر دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اس کتاب کو یعنی کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصل مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک اور جتنے بھی رسول آئے ان سب کے ذریعے لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا جاتا رہا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور آپ سب نے آخرت میں اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 9 میں ہے کہ مشرکین مکہ کو جب کہا جاتا کہ روز آخرت اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا تو وہ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 میں ان سے کہا جا رہا ہے تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں۔ تو یہی وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے سورۃ دخان کا نام رکھا گیا، کیونکہ اس سورہ میں دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس آیت کا جو مفہوم ہے اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے نمودار ہوگا، اور جیسا کہ ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں ایک دخان یعنی کہ دھواں بھی ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسری رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحرائی علاقوں میں اگر کافی ٹائم تک بارش نہ ہو تو پوری جو فضا ہے وہ گرد سے اٹ جاتی ہے، اور آسمان کی طرف دیکھنے سے یوں لگتا ہے جیسے دھوئیں کے بادل چھا رہے ہوں۔ اور قحط کا جب یہ عذاب ان پر نازل کیا گیا
تو وہ آسمان کی طرف جب دیکھتے تھے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا، اور ویسے بھی انسان جب بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتا ہے تو اسے ہر طرف دھند ہی محسوس ہوتی ہے نا۔ تو یہاں اس آیت کا جو ترجمہ لیا گیا ہے وہ یہی لیا گیا ہے، چونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا، تو اسی قحط کو اللہ نے اس آیت میں دخان کہا ہے۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ نے بتایا کہ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اور وہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور بھی کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایسی ہی وعدہ خلافی ان سے پہلے بھی آل فرعون کر چکے ہیں۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور جو نافرمانی کر رہے ہیں تو ان قریب وعدہ خلافی کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا، اور انہیں روز قیامت ایک بہت بڑے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا سورۃ الدخان کا جو پہلا رکوع ہے وہ مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 30 سے لے کر 42 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الدخان کا سیکنڈ رکوع جو ہے اس کی آیت نمبر 34 سے لے کر 36 تک کی آیات میں جو ہے اس میں مشرکین مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ بس یہی زندگی ہے جس کا موت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو پھر وہ نیک اعمال بھی نہیں کرتے۔ تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جب ایک مرتبہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ چور چور ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی وہ اس بات کی دلیل ایسے دیتے تھے کہ اگر آپ کی یہ بات سچی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ذرا ہمارے فوت شدہ آباء و اجداد کو تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر فرمائش تو پوری نہیں کر سکتے تھے، تو اسی لیے پھر ان کا یہی ماننا تھا، اور وہ اس چیز کو مذاق اڑاتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ پھر اگلی آیت 37 سے لے کر 39 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو یہ جواب دے رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کہ یہ جو دنیا ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یعنی کہ ابھی تو تمہارا ایگزام چل رہا ہے اور تم ابھی سے اپنا ریزلٹ ڈے کا پوچھ رہے ہو کہ اس کو لے آئیں، تو ریزلٹ تو ابھی نہیں آنے والا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان کو دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر انسان اپنے عمل کا بدلہ پا سکے، اور اس گھڑی کا یعنی کہ آخرت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ گھڑی ضرور آئے گی، اور اس وقت کیا ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی انسان کو کہیں سے کوئی بھی مدد ملے گی، اور اس وقت صرف وہی انسان کامیاب ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہاں پہ ہمارا سورۃ الدخان کا سیکنڈ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے تھرڈ رکوع، اور یہ سورہ کا لاسٹ رکوع بھی ہے، اور اس رکوع میں یہ جو رکوع ہے یہ 43 سے لے کر 59 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ٹائٹل زوبیہ مائک آن کیجیے۔ جی میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی آپ کا مائک میوٹ تھا، اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔
ओह! कितनी देर से म्यूट था? कोई 1 ही मिनट हुआ है ज़ुबिया। अच्छा, कोई बता सकता है मैं कहाँ तक पहुँची थी? सूरत दुखान का सेकंड रुकू कंप्लीट हो गया था? चलें ठीक है, जी, मैं से हो थर्ड गया रुकू से लास्ट। स्टार्ट कर देती लास्ट रुकू से कीजिए। जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड रुकू और ये इस सूरा का जो है वो लास्ट रुकू भी है और ये रुकू 43 से लेकर 59 आयात पर मुश्तमिल है और इसका टाइटल है आखिरत में बुरा और अच्छा अंजाम। इस तीसरे रुकू में आयत नंबर 43 से लेकर 50 तक की जो आयात हैं, इसमें अल्लाह ताला जो है वो नाफरमानों को जहन्नुम में मिलने वाले शदीद अजाब की तफसील बयान फरमा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जहन्नुम में उनको खाने के लिए जकूम का दरख्त मिलेगा और ये जकूम का जो दरख्त है इसके शगुफे इंतहाई बदशक्ल बद जायका और बदबूदार होंगे, लेकिन अहले जहन्नुम जो होंगे जब उनको भूख लगेगी तो वो इसी को खाने पे मजबूर हो जाएंगे और जब वो इसको खाएंगे तो उनके पेटों में वो इस तरह से जोश मारेगा जैसे कि गर्म खोलता हुआ पानी और फिर उनसे कहा जाएगा कि दुनिया में तो तुम बहुत ज्यादा अकड़ते थे और नफरमानी करते थे, तो अब चखो अजाब का मजा, अब यही तुम लोगों का मुकद्दर है। अल्लाह पाक हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए, आमीन सुम आमीन। अब अगली आयत जो है 51 से लेकर 57 तक की जो आयत हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो नेक लोगों को जन्नत में हासिल होने वाली अजीम नेमतों की बशारत दे रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि वो वहां पर कितनी नेमतों से उनको नवाजा जाएगा और ये बताया जा रहा है कि दुनिया में उन्हें जो मौत आनी थी वो ही उनकी आखिरी मौत होगी, अब उन्हें दोबारा से मौत की सख्ती का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा और जन्नत में उनका कयाम हमेशा हमेशा के लिए होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, आमीन सुम आमीन। फिर आयत नंबर 58 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी गई कि आपकी मुबारक जुबान से इस कुरान की तालीमात को समझना बेहद आसान कर दिया गया है। कुरान की जुबान बहुत फसी और बलीग होने के बावजूद बहुत सादा और आसान है और जो नहीं समझना चाहते तो फिर वो बदनसीब आखिरत में अपने बुरे अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सूरह दुखान जो है वो कंप्लीट होती है और अब हम देखते हैं कि हमने जो है सूरत दुखान से क्या क्या सीखा। हमने ये देखा कि कुरान मजीद जो है वो एक खास रात यानी कि लैलतुल मुबारका में नाजिल किया गया और इस रात की बेहद फजीलत है। फिर उसके बाद हमने आखिरत के बारे में पढ़ा कि हमें रोजे आखिरत जो है वो अपने अमाल का हिसाब देना होगा और जो लोग इसका यकीन नहीं रखते तो उनके लिए अल्लाह ने कहा कि उनका अंजाम बुरा होगा। फिर हमने इस सूरा में देखा कि दोजख में जो रहने वाले लोग हैं उनको खाने के लिए बदबूदार और बदजायका दरख्त दिया जाएगा और फिर जन्नत की नेमतों का जिक्र हमने पढ़ा और जन्नत की खुशखबरियां देखी कि जब हम एक दफा जन्नत में जाएंगे तो दोबारा फिर से मौत नहीं आएगी और जन्नत की नेमतें इंसान को हमेशा हमेशा के लिए हासिल हो जाएंगी। अब हम अपनी नेक्स्ट सूरा की तरफ जाते हैं जो कि है सूरतुल जासिया और इसका पहला रुकू जो है 1 से लेकर 11 आयात पर मुश्तमिल है और इसमें अल्लाह की आयत से गफलत का अंजाम बताया जा रहा है और कुरान की आयत पर गौर फिक्र करने की भी दावत दी गई है और ये कहा गया है कि आसमान जमीन जानदार और खुद इंसान की अपनी तख्लीक में भी अकल से काम लेने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इंसान अपने ऊपर ही गौर कर ले कि किस तरह से वो पैदा होता है और वो किस तरह से सुनता है, तो जब हम कुदरत की निशानियों पे गौर करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो ईमान पैदा होता है और हमें ये नजर आता है कि ये सब जो है खुद ब खुद नहीं हो गया बल्कि ये अल्लाह की कुदरत है, इसमें ये यकीनन किसी हस्ती ने ही ये सब कुछ बनाया है। फिर आयत नंबर 5 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला आसमान से रिस्क उतारता है, तो ये भी अल्लाह की निशानी है।
اور یہاں رزق سے مراد ہے بارش کا پانی، جو زمین سے روزی کے نکلنے کا سبب بھی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بارش کا پانی زمین پر پڑتا ہے تو زمین سے سبزیاں اور پھل اگتے ہیں، تو انسان کا جو رزق ہے وہ زمین سے ہی اگتا ہے، تو اسی لیے جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ رزق کا باعث بھی بنتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ وہ زمین جو پہلے مردہ ہوتی ہے، یہاں پہ اس زمین کو کہ جس پہ کوئی پودا نہیں اگا ہوتا اس کو مردہ کہہ کے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر جب اس پہ بارش برستی ہے تو اس میں ہریالی اگتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو اتنا زبردست نظام چلا رہا ہے، کیا یہ سب خود بخود اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے؟ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ قرآن کی آیات کو سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر اور کون سے معجزے کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو قرآن مجید جو ہے یہ سائنس سے پہلے نازل ہوا تھا، اور آج سائنس وہ باتیں ثابت بھی کر رہی ہے جو قرآن پاک میں ہمیں آج سے کئی سو سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ بلا شبہ قرآن ہر اس انسان کے لیے ہدایت ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو تو وہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ نے ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان دیا ہے کہ جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود بھی اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد بھی ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے، اور ان کی کوئی بھی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ تو یہاں پہ ہمارا سورۃ الجاسیہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے دوسرا رکوع جو کہ 12 سے لے کر 21 آیات پر مشتمل ہے، اور اس رکوع میں تسخیر کائنات کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا گیا ہے تاکہ تم اس میں فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے سے یہاں مراد ہے کہ تجارت کے ذریعے روزی تلاش کرنا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ سمندروں دریاؤں میں تجارت کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ مشرکین کے مخالفانہ رویوں پہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے گمراہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور انہیں اس بارے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ عذاب کی کہ جو پچھلی قوموں پر بھی آیا تھا، اور اتنی بڑی بڑی جو قومیں تھی ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، تو وہ عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ان سے درگزر کریں، اور اس معاملے میں بالکل بھی آپ ایسا نہ سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ نے انہیں اس قدر ڈھیل کیوں دے رکھی ہے اور ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی مزید مہلت دی ہوئی ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں اللہ نے بتایا کہ جس نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی اسی پر ہوگا۔ پھر آیت نمبر 16 میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا اور انہیں کئی نعمتوں سے نوازا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا میں بہت زیادہ مگن ہو گئے اور عیاشیوں میں پڑ گئے، اپنی آخرت کو وہ لوگ بھول ہی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ذلت مسلط کر دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل تاریخ میں آج بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی اپنا خصوصی فضل اور احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا اور اپنی آخری کتاب سے نوازا۔ تو اگر ہم نے بھی آخرت کو بھلا دیا تو ہمارا انجام بھی برا ہو سکتا ہے۔
आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल के बाद हमने आपके लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया है और दीन की तकमील आप पर फरमा दी गई। चुनाचे अब आप और आपके पैरोकार इसी शरीयत का इत्तिबा करें। तो यहाँ पे नबी करीम को ये हिदायत की जा रही है कि अब आपने जो है हमेशा दीन पे कायम रहना है और जो आपको मानने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो इसी शरीयत का इत्तिबा करें और उन लोगों की पैरवी ना करें कि जो जिनके पास कोई इल्म नहीं है। और अल्लाह सुब्हानो ताला सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि वो लोग जो गुनाह करते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, और वो लोग के जो ईमान लाते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो इस आयत नंबर 21 में हमें जो पढ़ने को मिलता है, तो इस हवाले से हमारा एक बहुत जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है कि जो हम अक्सर लोगों से ये बात सुनते हैं ना कि अल्लाह तो बहुत ज्यादा रहमान है, अल्लाह तो माफ करने वाला है ना, तो अल्लाह हमें भी माफ कर देगा जी। तो और ये बात कौन लोग कर रहे होते हैं कि जिन्होंने बिल्कुल भी कुरान को कभी पढ़ा नहीं होता, उनके पास दीन की कोई नॉलेज नहीं होती, और उनका ये सब कहने का मकसद क्या होता है कि वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी को गुजारते रहें, गुनाह करते रहें, तो बस वो ये कह के ना खुद को एक तसल्ली दे रहे होते हैं कि जी अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो रहीम है, तो अल्लाह माफ करने वाला है जी, अल्लाह तो माफ कर देगा। तो यहाँ पे मतलब उनका ये होता है कि हम जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारें तो फिर भी अल्लाह हमें माफ कर देगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह उसी को माफ करेगा कि जो अल्लाह से तौबा करेगा। तो इसके लिए आपको सच्ची तौबा करनी होगी और अपने नेक अमाल भी तो करने होंगे ना, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि गुनहगार और नेक लोग एक जैसे हरगिज नहीं हो सकते, बल्कि शैतान ने उन्हें धोखे में रखा हुआ है कि अल्लाह चूंकि रहमान है, रहीम है, तो वो हर इंसान को ही माफ कर देगा, जबकि माफी सिर्फ उसी को मिलेगी जो शरीयत पर अमल करेगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा रुकू भी कंप्लीट हुआ और अब हम अपना थर्ड रुकू पढ़ेंगे, और ये रुकू नंबर 3 जो है ये 22 से लेकर 26 आयात पर मुश्तमिल है, और इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि नफ्स की गुलामी करना भी शिर्क है। और तीसरे रुकू में उन लोगों की मजम्मत की गई है कि जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। तो यहाँ पे ये वाजे कर दिया गया है कि जो लोग भी शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, तो क्योंकि उनका माबूद अल्लाह नहीं बल्कि उनका अपना नफ्स है, तो ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपने नफ्स की ख्वाहिश पर चलने का तर्ज अमल अपना रखा हो, और वो अपने नफ्स के तकाजों और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हलाल हराम की तमीज नहीं रखता, तो ऐसे शख्स ने अपने अमल से साबित कर दिया कि उसका माबूद अल्लाह नहीं बल्कि उसका अपना नफ्स है, और वो हकीकत में अल्लाह का नहीं बल्कि अपने नफ्स का बंदा है। तो हम यहाँ पे माबूद का जो टॉपिक है इसको हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि माबूद से क्या मुराद है, कि हर वो चीज के जिसकी हम मतलब उसकी बात हम मानते हैं ना, अपनी बात हम जब पूरी जैसे कि हम अपने नफ्स के गुलाम बन जाते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी हम जब गुजारते हैं तो हम अपने नफ्स को अपना माबूद बना लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये भी बहुत बड़ा शिर्क है, और इस शिर्क के मुतालिक बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारी नजर में शिर्क से मुराद सिर्फ यही है कि बुतों की पूजा करना। तो शिर्क हम तब भी कर रहे होते हैं कि जब हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, जब हम किसी चीज में ये नहीं देख रहे होते कि ये चीज अल्लाह का हुक्म है या नहीं है, जब हम उन चीजों से नहीं रुकते कि जो अल्लाह ने जिनसे हमें मना किया है, तो हम शिर्क कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस चीज से बेहद बचें। हमें अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया है कि शिर्क जो है ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने शिर्क को कहा है कि ये
عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملے گی، تو ہمیں بے حد محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آیت نمبر 23 میں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کی سماعت اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو بہت زیادہ عالم ہو، بہت بڑا عالم ہو، یا کوئی بہت بڑا نامور وہ سائنسدان ہو، مگر جس انسان نے بھی اپنے نفس کا بندہ بن کر رہنا قبول کر لیا اور اس کی علمی اہلیت یا جتنی بھی اس کے پاس تحقیقات ہیں، ظاہری بات ہے جو سائنسدان ہے وہ کتنی تحقیقات کرتے ہوں گے، ان کے پاس کتنا علم ہوگا، اور اسی طرح سے بہت سے ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو دین سیکھتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دین سیکھنے کا ان کا جو مقصد ہے وہ یا تو ناموری ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ جو ہے ہماری تعریف کریں اور شہرت وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف نالج ہوتی ہے دین کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس چیز سے کہ وہ وقت ہم پہ آئے کہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اب وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکے گا، کیونکہ ہدایت تو اسی کو ملتی ہے نا کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہی قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں نا، ہم دین کو اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم وہ کر سکیں جو صحیح ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر وہ تمام اس کی جو علمیت ہے، قابلیت ہے، تحقیقات ہیں، وہ اس کے دل کو ایمان اور اللہ کی معرفت سے منور نہیں کر سکتی، تو ایسے بد نصیب لوگوں پر اللہ بھی پھر ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، تو ان کو اللہ نے کہا کہ وہ بدقسمت ہیں کیونکہ ان کو اب ہدایت نہیں ملے گی۔ اب آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اتنے گمراہ ہیں کہ سرے سے ہی اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود ہی پیدا ہو گئے اور جب ہم مریں گے تو ہماری جو زندگی ہے وہ تو ادھر ہی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا۔ تو پھر اس آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے اور اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ بھی زندہ وہی کرے گا، اور ایک ایک عمل کا حساب بھی لے گا، تو مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے کہ ہر کسی کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا تیسرا رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم بڑھیں گے اپنے رکوع نمبر 4 کی طرف، جو کہ سورہ جاسیہ کا آخری رکوع بھی ہے، اور یہ رکوع 27 سے لے کر 37 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس رکوع کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے گمراہ کن تصورات رکھنے والے برباد ہوں گے۔ اور آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے اور وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم کرے گا، اور جھوٹے تصورات رکھنے والے لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، اور انہیں روز آخرت پہ یقین نہیں ہے، تو وہ لوگ اس وقت خسارے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 30 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کیا تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ مگر افسوس کہ اس وقت تم نے میرے احکامات کو تسلیم کرنے کے بجائے تکبر کیا تھا اور قیامت کا ذکر سن کر تم مذاق اڑاتے تھے۔ لہٰذا ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے رونے دھونے اور چیخنے چلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اب تمہیں اس عذاب سے چھڑوانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی تمہیں ویسے ہی نظر انداز کر رہے ہیں کہ جیسے تم نے ہمیں دنیا میں نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے کوئی بھی موقع نہیں ہوگا
کہ वो मुआफ़ी माँग कर अपने रब को राज़ी कर लें। क्योंकि तौबा का मौका तो अल्लाह ने क्योंकि तौबा का जो मौका है वो तो दुनिया में ही था और वो लोग अब ये मौका खो चुके हैं। तो ये आयत भी कितनी डरा देने वाली है ना, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज हम भी तुम्हें वैसे ही नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जैसे तुमने हमें दुनिया में नज़रअंदाज कर दिया था। तो हमें इस चीज़ पे भी गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि क्या हम अल्लाह को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। और फिर अल्लाह बता रहे हैं कि ज़ालिमों का ये जो अंजाम है वो मज़लूमों के लिए बाइसे तस्कीन होगा। इसीलिए आखिरी आयत में अल्लाह की हम्दो सना बयान की गई है। सब तारीफें, सब शुक्र अल्लाह ही के लिए है और जो आसमान का और ज़मीन का रब है और तमाम जहानों का रब है। अल्लाहु अकबर, यकीनन अल्लाह सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारी सूरह जासिया जो है वो कंप्लीट होती है और अब हम देखते हैं कि हमने सूरह जासिया से क्या सीखा। सूरह जासिया में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें ये कायनात पर गौर व फ़िक्र करने का कहा और बताया कि कायनात में मौजूद हर शय जो है वो हत्ता कि खुद इंसान में भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और फिर ये बताया गया कि अल्लाह ताला जो आसमान से हमारे लिए बारिश बरसाता है तो वो भी हमारे रिस्क का बायस बनती है। और फिर हमने इसमें पढ़ा कि कुरान जो है वो बहुत बड़ा मोजज़ा है। अगर कोई इंसान जो है वो कुरान मजीद से हिदायत नहीं पाता तो फिर उसका मतलब है कि वो किसी भी चीज़ से हिदायत हासिल नहीं कर सकता। और ये कि जो लोग अल्लाह ताला की आयत से इनकार करते हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला ने ज़िल्लत वाला अज़ाब रखा है। एक तो अज़ाब और फिर साथ ज़िल्लत, अल्लाह माफ़ करे। और हमें ये भी बताया गया कि समंदर के अंदर जो कश्तियाँ और जितने बड़े-बड़े जहाज़ चलते हैं, तो ये अल्लाह के हुक्म से है। क्या हमने कभी गौर किया इन चीज़ों पे? हम नहीं करते ना। फिर बनी इसराइल का हमने तज़किरा सुना कि अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतों से नवाज़ा था, लेकिन उन्होंने जब नाशुक्री की तो अल्लाह ने उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी। यानी कि इससे हमें क्या लेसन मिला कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें नाशुक्री से बचना चाहिए। और फिर हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो उन लोगों को कि जो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह उनको माफ़ कर देता है। लेकिन अगर कोई बुरे काम करेगा तो अल्लाह ताला उसको सज़ा भी देंगे। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई इंसान जो है वो अल्लाह की बताई हुई बात पर अमल नहीं करता और उसके बजाय वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा है तो ये भी शिर्क है, क्योंकि उसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। तो यहाँ पे हमारी जो सूरह ज़ुखरुफ है और हमारा आज का लेक्चर जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। और अब हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो हमें दीन की सही समझ अता करे और हमें दीन पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन कसीरा।